बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईद उल फ़ितर का दिन है। जिन जिन लोगों ने ईद उल फ़ितर मनाई है उन सबको मेरी तरफ़ से मुबारकबाद। ईद का दिन आपने कैसे मनाया होगा? ज़ाहिर है मैंने भी नए कपड़े पहने हैं, आपने भी नए कपड़े पहने होंगे और इस ईद को मीठी ईद कहा जाता है। गज़ा में ये ईद कैसे होगी इसका अंदाज़ा आप जो मीडिया पे ख़बरें आती हैं ये सुन के, ये पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गज़ा में लोगों ने, मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम ने किस तरीके से ईद मनाई होगी। आज मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ पर एक 12-13 साला लड़का किसी स्विमिंग पूल में डूबकर जाँ बहक हो गया और पूरे मोहल्ले में सोग का सा समा था। किसी ने ईद की खुशी उस तरीके से नहीं मनाई जिस तरीके से हमारे मोहल्ले में ईद की खुशियाँ मैंने देखी हैं। गज़ा में ईद के पहले दिन भी बमबारी जारी रही इसराइल की, और जो एक बड़ी ख़बर आई है इस हवाले से वो ये है कि हमास के जो सरबराह हैं इस्माइल हानिया, इनके 3 बेटों को शहीद कर दिया गया है। ये ख़बर मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ कि ये ईद उल फ़ितर के दिन ये बमबारी हुई है और इस्माइल हानिया के 3 बेटे हाज़िम, मोहम्मद और आमिर ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। इस दौरान गज़ा के अल-शाती कैंप में उनकी गाड़ी पर इसराइल ने बमबारी की और जिसके नतीजे में इस्माइल हानिया के तीनों बेटे शहीद हो गए। साथ में इस्माइल हानिया साहब के दो पोते भी शहीद हो गए और 3 पोते जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं इस वाक़े में। इस्माइल हानिया ने अल जज़ीरा टीवी से गुफ्तगू करते हुए अपने बेटों और पोतों की शहादत की तस्दीक करते हुए कहा है कि इसराइल ने उन्हें उस वक्त निशाना बनाया जब वो अल-शाती कैंप में अपने रिश्तेदारों के साथ मिलने के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं और हम इनमें से किसी किस्म की रियायत नहीं करेंगे। दुश्मन अगर ये समझता है कि मुज़ाकरात के इस अहम मौके पर वो मेरे बेटों को निशाना बनाकर हमास को अपना मौक़िफ़ तब्दील करने पर मजबूर कर देगा तो वो झूठे फ़रेब में मुब्तला है। कतर में रिहाइश पज़ीर हमास के रहनुमा ने कहा कि मेरे बेटों का खून जो है वो हमारे दीगर लोगों के खून से ज़्यादा कीमती नहीं है। उनका कहना था कि अपने शुहदा के खून और ज़ख्मियों की तकालीफ से हमने उम्मीद पैदा की है, हमने एक मुस्तकबिल की किरण रोशन की है, हमने अपने लोगों और कौम के लिए आज़ादी की लौ जलाई है। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि इस मुजरिमाना फ़ेल के पीछे इंतकाम और कत्ल व गारत करी का जज्बा कार फरमा है जो किसी असूल या कानून की पासदारी नहीं करता। इस्माइल हानिया ने मज़ीद कहा कि हमने इसराइल को गज़ा की सरज़मीन पर कानून और असूल की ख़िलाफ़ वर्जी करते देखा है। ये बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी, कत्लेआम और नकल मकानी की जंग है। इस्माइल हानिया के सबसे बड़े बेटे अब्दुस्सलाम हानिया ने भी अपने तीनों भाइयों की शहादत की तस्दीक की है और उन्होंने लिखा कि खुदा का करम है जिसने मेरे भाइयों हाज़िम, आमिर और मोहम्मद को शहादत का अजीम मर्तबा जो है वो अता किया है। ये गज़ा की सूरत हाल है। गज़ा में ईद उल फ़ितर के दिन भी मुज़ाकरात जब इस तरफ हो रहे हैं, काहिरा में, मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में, कतर, मिस्र और अमेरिका की सालसी में, तो इसके बावजूद जब अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद जंगबंदी के हवाले से मंजूर हुई है सिक्योरिटी कौंसल में और उस चीज़ को इसराइल के ख़िलाफ़, इसराइल के लिए धचका भी करार दिया जाता रहा, लेकिन हमें शुरू दिन से जिस तरीके से मालूम है कि इसराइल किसी बैनुल अक़वामी क़ानून की पासदारी नहीं करता, वो अक़वाम मुत्तहिदा को भी जूती की नोक पर रखता है। अमेरिका कुछ भी कहे, अमेरिका ये ड्रामा करता रहे, अमेरिकी सदर ये ड्रामा करते रहें कि इसराइल गलती कर रहा है और इसराइली जो क़यादत है वो गलती पर है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया को अब ये समझ आ गई है कि अमेरिका पूरी तरह सपोर्ट करता है इसराइल को और आपको लगता होगा कि इसराइल की हिमायत से पीछे हट गया है अमेरिका, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद, अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बयानात के बावजूद इसराइल अपनी जो जारहियत है, जो सफ़ाकाना उसका फ़ैल है, जो उसकी कार्रवाइयाँ हैं, जो उसकी मज़ालिम हैं, उससे वो बाज़ नहीं आ रहा।
دنیا کے کسی قانون کو وہ نہیں سمجھتا، اس کی پاسداری نہیں کرتا، دنیا کے کسی قانون کی پابندی وہ نہیں کر رہا۔ اور عید کے دن جب آپ اپنے پیاروں سے ملتے ہیں، گلے مل کر مبارکباد دیتے ہیں، میٹھے میٹھے پکوان کھاتے ہیں، تو آپ نے ضرور یہ سوچا ہوگا، اگر آپ کے اندر احساس ہے کہ غزہ کے مسلمانوں نے یہ عید کیسے منائی ہوگی۔ آج بھی مسجد اقصیٰ میں لوگوں نے جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کیا، وہاں پر وہ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے عید کی نماز پڑھی، لوگوں نے چھوٹے چھوٹے اجتماعات بھی منعقد کیے۔ جو ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے غزہ، وہاں پر چھوٹے چھوٹے عید کے اجتماعات ہوئے، لوگوں نے عید کی نماز ادا کی، اور امت مسلمہ نے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی طور پر غزہ کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگی، اور انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی غیبی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ ساری دعائیں آج مانگی گئیں، اور امت مسلمہ نے اس حوالے سے بھرپور اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ دعاؤں کی حد تک کیا گیا۔ جو اس وقت اسرائیلی مظالم ہیں، بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، خواتین کو کاٹا جا رہا ہے، وہاں پہ یہ تخصیص نہیں ہے کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے یا بچہ ہے، مسلسل بمباری، عید الفطر کے دن بھی بمباری، اور آج عید الفطر کے دن بھی بمباری کا یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہا۔ اور جس طریقے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں مختلف جگہوں پر، تل ابیب میں بھی، امریکہ کے اندر بھی، برطانیہ کے اندر بھی لوگ جو ہیں مظاہرے کر رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ جرأت نہیں ہے کہ اسرائیل کا ہاتھ روک سکے۔ آج آپ کے بچوں نے خوبصورت نئے کپڑے پہنے ہوں گے، آپ نے خود نئے کپڑے پہنے ہوں گے، عید کی نماز آپ نے ادا کی ہوگی، میٹھے میٹھے پکوان آپ نے کھائے ہوں گے۔ میں نے بھی نئے کپڑے پہنے ہیں، میں نے بھی آج مبارکبادیں وصول کی ہیں عید کی، میں نے بھی لوگوں کو مبارکبادیں دی ہیں۔ اور آج کل تو عید کارڈ کا زمانہ نہیں ہے، عید والے دن ہی بلکہ چاند رات کو ہی مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور واٹس ایپ کے ذریعے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ خوشیاں شریک کی ہیں۔ لیکن دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمانوں نے عید منائی ہے، آج وہ ان سب کے لیے یہ جو عید کا یہ والا موقع تھا، یہ عجیب و غریب تھا۔ میرے لیے تو عجیب و غریب اس لیے تھا کہ آج امت مسلمہ نے اجتماعی دعائیں مانگی ہیں۔ آج پاکستان کی قیادت نے مختلف ملکوں کی قیادتوں کو، حکمرانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو باقاعدہ فون کیے ہیں، ہماری قیادت نے ان کو عید کی مبارکباد پیش کی ہے۔ کس چیز کی مبارکباد؟ عید ہمارا مذہبی تہوار ہے، اس کی مبارکباد بنتی ہے، لیکن انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہ یہ ایسا عید کا موقع ہے کہ جب ہم خوشیاں منا رہے ہیں، جب ہم اپنا مذہبی تہوار منا رہے ہیں، آج بھی اس اہم موقع کے اوپر بھی غزہ بمباری سے محفوظ نہیں رہا۔ آج اگر دنیا بھر میں اسماعیل ہانیہ کے ساتھ دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، تعزیت کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو اسماعیل ہانیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹوں کا خون جو ہے وہ دیگر فلسطینی عوام کے خون سے زیادہ مہنگا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قربانی سے انہوں نے امید کی کرن روشن کی ہے، ان کا جذبہ بڑا ہے۔ اور عبدالسلام جو ان تینوں شہیدوں کے بڑے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے بھائیوں کو شہادت کے عظیم مرتبہ پر فائز کیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے 1990 میں شہرت حاصل کی تھی، اور حماس کے جو بانی تھے شیخ احمد یاسین کی 2004 میں ان کی شہادت ہوئی تھی، اور اس شہادت سے پہلے ہی اسماعیل ہانیہ ایک مضبوط ساتھی قرار دیے جا رہے تھے شیخ احمد یاسین کے۔ 2006 میں ان کی قیادت میں حماس نے کامیابیاں حاصل کرنا شروع کیں، جس کے بعد وہ فلسطین کے وزیر اعظم بھی منتخب ہوئے۔ 2017 میں اسماعیل ہانیہ کو حماس کا سربراہ منتخب کیا گیا، اور وہ غزہ کے باہر سے حماس کی سیاسی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتے رہے۔ آج بھی جب مختلف ملکوں کے لوگ ملتے ہیں قطر میں اسماعیل ہانیہ سے، تو ظاہر ہے کہ ان کو حماس کا
لیڈر قرار دیا جاتا ہے وہ حماس کے لیڈر ہیں، وہ فلسطینیوں کے لیڈر ہیں، اور آج ان کے خاندان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ ان کے خاندان کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے بھی اسماعیل ہانیہ کے اہلِ خانہ کو براہ راست نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور نومبر میں غزہ میں ان کی رہائش گاہ پر بھی بمباری کی گئی، اور ان کو اپنے مشن سے ہٹنے پر مجبور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی رہی، لیکن حماس کے رہنما نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ آج ان کے 3 بیٹوں کی شہادت ہوئی ہے، 2 پوتے جو ہیں وہ بھی اس حملے میں شہید ہو گئے ہیں، 3 پوتے زخمی ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ امت مسلمہ اب اجتماعی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اجتماعی کوئی عملی قدم بھی اٹھائے، آگے بڑھے، اور غزہ کے فلسطینیوں کو بچائے، غزہ کے بچوں کو بچائے۔ غزہ کے بچوں نے آج نئے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، انہوں نے آج نئے کھلونے نہیں خریدے ہوں گے۔ کچھ تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی میڈیا کے اوپر کہ بچے ملبے کے ڈھیر کے اوپر کھیل رہے ہیں، ٹوٹے پھوٹے کھلونے کے ساتھ، پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ۔ اگر آپ کو کوئی کپڑے اس میں صاف ستھرے نظر آ رہے ہیں تو وہ نئے کپڑے نہیں ہیں۔ جس طریقے سے ہم تیاری کرتے ہیں اپنی عید کی خوشیاں منانے کے لیے، نئے جوتے خریدتے ہیں، نئے کپڑے خریدتے ہیں، تو اس طرح کی صورتحال آج اسرائیل کے ہاتھوں غزہ میں نہیں تھی، فلسطین میں نہیں تھی، اور دنیا میں جتنی بھی مظلوم قومیتیں ہیں، مظلوم اقلیتیں ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح کے مناظر ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح کی صورتحال ہم دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم اور جابر جو ہے ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ ایسے ہی مظالم کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے یہ عملی طور پر امریکہ کی لونڈی بن چکا ہے۔ اس کی کوئی قرارداد کسی قیمت کی نہیں ہے، کسی وقت کی نہیں ہے، اور اقوام متحدہ کی کوئی قرارداد اگر وقت رکھتی، کوئی حیثیت رکھتی، تو آج اسرائیل میں جرت نہ ہوتی کہ وہ عید الفطر کے دن بھی بمباری جاری رکھتا۔ اور جس طریقے سے ہم امت مسلمہ کی بے حسی دیکھ رہے ہیں، جو مسلمان ملکوں کی ایک مشترکہ اسلامی فوج ہے، سعودی عرب کی قیادت میں عرب فوج ہے، وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہوئی ہے۔ بیانات آ جاتے ہیں، طالبان کی جانب سے بھی آ جاتے ہیں، سعودی عرب کی جانب سے بھی آ جاتے ہیں، پاکستان بھی مذمت کر لیتا ہے، ایران بھی دم کی شم کی تڑی شڑی لگا لیتا ہے، لیکن اسرائیل کا ہاتھ عملی طور پر روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ صرف اسی قسم کے مظالم کی خبریں آتی رہیں گی، اور عید کا دن بھی خبروں کے بغیر نہیں گزرتا۔ میڈیا میں آپ کو قسم قسم کی خبریں ملتی ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی آپ کو خبریں ملتی ہیں، لیکن غزہ کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو صحیح تصویر بھی نہیں بتائی جاتی۔ پاکستانی میڈیا آپ دیکھیں، یہاں پر ہم سیاست کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم صورتحال جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح کی خبریں آپ کے سامنے تو پیش کی جاتی ہیں، لیکن غزہ کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو صحیح تصویر نہیں بتائی جاتی کہ کیا صورتحال ہے۔ اور غزہ میں جب اس قسم کا بڑا واقعہ ہوتا ہے تب آپ کو ہیڈ لائنز میں کچھ نہ کچھ جو ہے دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو مل جاتا ہے، اور بمباری تو روز کا معمول ہے۔ اب اگر روزانہ 50، 60، 100، 120 فلسطینی شہید ہوتے ہیں تو دنیا کا کیا بگڑتا ہے، دنیا کا کیا جاتا ہے؟ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ خاموش ہیں، لیکن عوام اٹھ رہے ہیں۔ عوام کے اندر وہ جو ایک لاوا ہے وہ پھٹنے کو ہے۔ خود تل ابیب میں، خود جو ہے امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر جو ہے وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کو کوئی احساس نہیں ہے، صرف قراردادوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عملی قدم نہیں ہے۔ امریکہ کی طرف سے ڈرامہ کیا جا رہا ہے، لیکن امریکہ بھی اب اسرائیل کے ہاتھ نہیں روک سکتا، کیونکہ امریکہ در پردہ یہی چاہتا ہے جس طریقے سے اسرائیل کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔